नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मे उसामा प्रोग्राम विमेन इन कुरान टाइमलेस स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मेरी अज़ीज़ साथी हैं फ़रा बशीर, जो कि इंजीनियर और आर्किटेक्ट होने के साथ साथ एक दीनी इदारे के IT डिपार्टमेंट को बहुत काबिलियत के साथ चलाती हैं। और मेरे साथ हैं सादिया फ़रहान के जिन्होंने ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा तालीम व ताल्लुम के लिए वक्फ़ कर रखा है। मेरे साथ आलिया भट्ट हैं कि जो MSc साइकोलॉजी हैं और ह्यूमन नेचर पर बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। और मेरे साथ राबिया कलीम हैं कि जो दर्स व तदरीस में पेश और एक माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान बच्चे की वालिदा भी हैं। और सादिया फ़रहान भी हाफ़िज़ कुरान बच्चे की वालिदा हैं माशाल्लाह। बहुत डेडिकेटेड मदर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशरा ऐसे ही पनपता है कि जब माएँ और माशरे की ख़वातीन अपना किरदार मस्बत अदा करती हैं, और जब तक हम किसी भी चीज़ की, किसी भी एस्पेक्ट की ज़िद को नहीं देखते, उस वक्त तक हमें पूरी पिक्चर सामने भी नहीं आती। तो लिहाजा नाज़रीन, आज हम उन ख़वातीन का तज़किरा पढ़ेंगे कि जिनका कुरान में ज़िक्र तो है, लेकिन उनके मस्बत किरदार की वजह से नहीं, उनके मनफ़ी किरदार की वजह से, और ऐसे किरदार की वजह से कि जिसने अम्बिया को एक हद तक कुछ ना कुछ तकलीफ़ भी पहुँचाई, और उससे हमें उन अदवार का और माशरे के हालात का बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है। पहले हम बात करेंगे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी में शामिल ख़वातीन की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उनके 11 और भाई थे, जिनमें से 10 जो हैं वो एक और वालिदा से थे, और वो 10 के 10 भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे। और इस हसद की वजह ये थी कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थीं कि जिनकी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम, उनको लगता था कि हमारे वालिद याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं या ज़्यादा मोहब्बत देते हैं। अब जो एक जिसको हम आज इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, वो तो ये है कि इंसान अगर ये देखे कि दूसरा शख्स मुझसे बेहतर है तो इंसान उसकी तरह बनने की कोशिश करे, इंसान अपने अंदर वो क्वालिटीज़ डालने की कोशिश करे और उसके काम में उसका मुआविन बन जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक मनफी जज्बा है, जो कि हमने देखा है कि इंसानियत की इब्तिदा ही में काबिल को हाबिल से हो गया था, और वो ये है कि ये है क्यों मेरी ज़िंदगी में, और इसको तो मैं अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करूं और हटाऊं। और यही जज्बा जो है ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के अंदर आ गया कि हम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रास्ते से हटा दें ताकि हमारे वालिद की तवज्जो जो है ना वो हमारी तरफ ही हो जाए, यानी हम अपने वालिद की तवज्जो का मरकज़ बन जाएं। और उसमें उन्होंने प्लान किया और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया, और वहाँ से एक काफ़िला गुज़रा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उठाकर ले गया, और मिस्र की मंडियों में उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। अगर आपने कोई पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हो ना इन कल्चर्स की, तो वो दिखाते हैं बाकायदा कि प्रोडक्ट के तौर पर इंसान जो हैं वो बिका करते थे, और उनकी क्वालिटीज़ देखी जाती थी और उनकी कीमत लगती थी। और कुरान में हमें पता चलता है कि थोड़े से जो दिरहम हैं उनके बदले में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेच दिया गया। बहरहाल जिस शख्स ने उनको ख़रीदा वो अज़ीज़ मिस्र था, और मालूम होता है कि एक अक्लमंद और एक इंसान शनास इंसान था वो, और वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को चेहरे मोहरे से पहचान गया कि ये किसी अच्छे घराने के हैं, और बीवी को जाकर कहा कि इसको अच्छा सा रखना, शायद ये हमें नफ़ा दे या हम इसको बेटा बना लेंगे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़ी इज़्ज़त और तकरीम के साथ उसी घर में पले बढ़े, और जब वो जवान हुए तो उनकी एक और आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ, और वो ये कि जो अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी जिसके घर में वो पले बड़े थे नाज़रीन, वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बदनीयत हो गई और उनको दावत गुनाह दी। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में उस वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस औरत ने इरादा किया यूसुफ़ का अलैहिस्सलाम का, तो वो भी इरादा करते उसका अगर वो अपने रब की बुरहान ना देख लेते। और वो बुरहान क्या थी? वो ग्राउंडेड ईमान जो उनके अंदर था। और आप सोचिए कि कितना अरसा पहले बाप का घर वो छोड़ चुके हैं, दीनी तालीम का कोई है नहीं अभी, कोई भी ऑप्शन, कोई भी चांस कि जो उनको मिली हो किसी तरफ से, लेकिन वही जो एक बाप की तरबियत थी बचपन की, वो यहाँ भी काम आ रही है
کہ میں یہ کام کروں گا تو میں اپنے رب کی ناراضگی کا باعث بنوں گا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہاں پر بعض جو مفسرین ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو پہلی آزمائش تھی نا کنویں والی، وہ کم تر تھی بنسبت اس آزمائش کے کہ جو اب آئی ہے، کیونکہ وہ اضطراری تھی، وہ بچے تھے، ان کے ساتھ ایک کام کیا گیا اور ان کو تو صبر اب کرنا ہی کرنا تھا۔ لیکن یہاں کیا ہے، یہاں پر اختیاری صبر تھا، یہاں پر گناہ کی ساری دعوت اور گناہ کے سارے مواقع موجود ہونے کے باوجود یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے اور سامنے عزیز مصر کو پایا، اور عزیز مصر کو جب اس کی بیوی نے دیکھا تو اسی وقت اس کی ساری جو محبت تھی یوسف علیہ السلام کے لیے وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی، وہ ساری تہمت ہی یوسف علیہ السلام پر لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اور اس وقت پھر کسی نے قرینے کی شہادت دی کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ پھر دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا معاشرہ تھا کہ عزیز مصر ایک ایلیٹ تھا، وہ بھی بادشاہ کا کوئی وہ وزیر نما ایک انسان تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ نہیں کہہ سکا اپنی بیوی کو۔ یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے تم اعراض کرو، چھوڑو، جانے دو بات کو، اور بیوی کو کیا کہہ سکا ہے صرف کہ اپنی خطا کی معافی مانگو، اور تم عورتوں کی جو چالیں ہیں نا وہ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے مصر کے اس وقت کے کلچر کا ایک تصویر سامنے آتی ہے کہ عورتیں ایلیٹ کی خاص طور پر بہت ڈومینیٹ کرتی تھیں، اپنی مرضی کرتی تھیں، اور حیا کا جو ایک جذبہ ہے وہ اس سے عاری تھیں۔ اور آپ دیکھیں ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیا خیر ہی خیر لاتی ہے، اور یہ کہ حیا اور ایمان تو لازم و ملزوم ہے۔ پھر اس کے بعد معاشرے میں خبر پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے اس کا تو اپنے غلام پر دل آ گیا ہے، اور وہاں کی جو ایلیٹ عورتیں تھیں، اس کی کوئی سہیلیاں، اس کی کوئی جاننے والی، وہ سب کی سب گاسپ کرنے لگ گئیں، اور وہ کہنے لگیں کہ بڑا غلط کر رہی ہے عزیز مصر کی بیوی۔ تو یہاں پر ایک بسائڈز دا پوائنٹ میرے ذہن میں بات آ گئی کہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے وقت وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جب انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے مقرر فرمایا ہے، تو انہوں نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ عمر رضی اللہ عنہ کو امامت دیں، کہ ابو بکر جو ہے نا وہ روتے بہت ہیں تو پھر لوگوں کو پرابلم ہوگی نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یوسف والیاں ہو، یعنی تم لوگوں کے دل میں اور بات ہے اور اوپر سے تم کچھ اور کہہ رہی ہو۔ اور یہی بات مفسرین نے لکھی ہے کہ در حقیقت وہ جو خواتین تھیں نا معاشرے کی، وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہتی تھیں کہ یہ کون ہے کہ جس پر عزیز مصر کی بیوی کا دل آ گیا ہے، اور اوپر سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی تو بڑا غلط کر رہی ہے، تاکہ وہ ان کو انوائٹ کرے اور تاکہ وہ بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کو۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ سب خواتین آئیں اور یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو کہنے لگیں کہ یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، یعنی ایسی مروب ہوئیں اس وجاہت سے اور اس حسن سے، کیونکہ وہ ایک عام حسن تو تھا نہیں، اس میں تو نیکی اور پاکیزگی کا پورا ایک عنصر شامل تھا۔ تو انہوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنی ہاتھ ہی کاٹ لیے۔ اور یہاں پر پھر اس نے پھر دعویٰ کیا عزیز مصر کی بیوی نے، اور اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر یہ مجھے جیل میں ڈالنے کے ارادے کر ہی لیتے ہیں نا تو یا اللہ مجھے جیل بہتر ہے، مجھے قید خانہ بہتر ہے اس گناہ کے ماحول سے، کہ جہاں پر میں اگر گناہ میں ملوث ہو گیا تو میرے لیے تو بڑا خسارہ ہے۔ اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا، اور کئی سال یوسف علیہ السلام جیل ہی میں رہے۔ تو یہ تو ایک خلاصہ ہے اس قصے کا کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں احسن القصص کے نام سے یاد کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم بریک کے بعد اس پر مزید ریفلیکٹ کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔
ناظرین، ہم بات کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں کی، اور خصوصاً اس آزمائش کی کہ جو مصر کی خواتین کے ہاتھوں ان کو آئی، اور معاشرے میں حیا کا نہ ہونا کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے پاک دامن مردوں کے لیے بھی، اور اس معاشرے کے ایک جنرل ماحول کے لیے بھی۔ اور کیا یہ بے حیائی اور اس طرح کے جو ٹیکٹکس ہیں جو بعض خواتین استعمال کرتی ہیں، تو کیا یہ فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں؟ کیا اس سے مقصد حاصل ہو بھی جاتا ہے؟ تو جیسا کسی نے کہا کہ شیخ مدین کی بیٹی، جن کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھی، کہ وہ تو اپنی حیا کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کی بیوی بن گئیں، اور عزیز مصر کی بیوی اپنی بے حیائی اور اپنی بے باکی کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو نہ پا سکی، اپنی ہزار کوشش اور ہزار دھمکیوں کے باوجود بھی۔ تو لہٰذا انسان کو اس محبت کے راستے پر حلال طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ تو آپ میں سے کسی کی کوئی ریفلیکشن؟ الحمدللہ بہت ہی موٹیویشنل کانورسیشن تھی جو بھی آپ نے ہمیں الحمدللہ سنائی۔ تو میں اس میں کچھ کمپیریزن ڈرا کر رہی تھی اپنے مائنڈ میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو محبت کا جذبہ ہے یہ ان بلٹ ہے، انسان کے اندر رکھ دیا گیا، جبلت میں ہے۔ بالکل، جیسے اس میں سورہ روم کی آیات جہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی نشانیاں انسان کو دکھاتے ہیں، وہاں ہی اللہ تعالیٰ ایک نشانی یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے نفسوں میں تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا۔ اب وہ جو جوڑا ہے اس کے اندر ہم نے محبت بھی رکھی اور رحمت بھی تمہارے یہ آپس میں رشتہ رکھی۔ ہسبینڈ وائف کا، اس کی ان بلٹ محبت اور اس کا ذکر قرآن کے اندر۔ جی، اس پر ایلیبریٹ کریں تھوڑا۔ خواتین اور مردوں کی آپس کی جو ایک اٹریکشن ہے وہ بھی اللہ نے ان بلٹ نیچرل ہے، نیچرل ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو اس کے بغیر زندگی کا وجود ممکن چل ہی نہیں سکتی نا۔ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان اس کو کس ڈائریکشن میں استعمال کر رہا ہے۔ اس میں ہم دو الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، ایک نکاح کا رشتہ اور ایک چھپی دوستی قرآن اس کے لیے استعمال کرتا ہے ورڈ۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے معاشرہ اس وقت ہمیں کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے، کیونکہ آج ہم یہاں رہ رہے ہیں نا، اور قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور اس میں آخری وقت تک کے لیے احکامات ہیں۔ بالکل، پہلی تو بات مجھے آپ کی اس بات سے لگا کہ بہت زیادہ ضرورت ہے تعلیم دینے کی، اس چیز کے اوپر اویئرنیس دینے کی کہ نکاح کا رشتہ جو ہے اس کی کتنی فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائریکشن دی ہے اس محبت کے جذبے کو۔ بالکل، اور یہ بات آپ نے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن یہ بات آپ نے بہت ہی بہترین کی کہ جو نکاح کے رشتے کی امپورٹنس ہے اور اس کے فوائد ہیں، یہ وقت ہے کہ اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، ورنہ پہلے یہ معاشرے کا حصہ تھا۔ آج کل انفارچونیٹلی ہماری جو بچیاں ہیں ان کی یا اس سیکولر تعلیم کا یہ شاخسانہ ہے یا کسی بھی وجہ سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میرج ڈیلے کر دی گئی نا۔ بالکل، آپ دیکھیے کہ میرج کو وہ ایک ہم نے تعلیم کے، اس میں تعلیم بہت اچھی بات ہے، تعلیم نسلوں کو بنانے والی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر انسان تعلیم کے ساتھ ڈسٹرکٹیو نہ ہونا، جی، اور اگر وہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان ایک ایسی سنت کو چھوڑ رہا ہے جس کے بارے میں کہا گیا فلیس منی، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، سبحان اللہ۔ نہیں، تو اگر ہم اس کو پیچھے کریں گے اور ہم ایسی چیز کو جس میں قرآن نے سیدھا منع کیا چھپی دوستی، کیونکہ نیچرل ریلیشن ہے، جب آپ نیچر کے اگینسٹ جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق کے اگینسٹ جائیں گے، آپ نقصان ہی اٹھائیں گے۔ تو یہ جو ابھی ہمارے معاشرے میں ایک پریشانی، اور پھر ابھی جیسے عزیزہ مصر کی بیوی کی آپ بات کر رہی تھی کہ اس نے فوراً ان کے اوپر بلیم گیم شروع کر دی، تو یہی نقصان ہے ایسی چھپی دوستیوں کے۔ آئے دن ہم اخباروں میں کیسی ہم خبر پڑھتے ہیں انہی چھپی دوستیوں کے انجام اتنے دردناک۔ ایک ٹائم کی محبت اور سیٹسفیکشن کے لیے ہم اس چیز کو لے کے چلتے ہیں، لیکن پھر وہ تھرو نہیں کرتی، اور پھر اس پہ جب ہم نکاح کا دیکھتے ہیں تو محسنات کا لفظ آتا ہے، اور محسنات میں یہ لفظ حسن سے ہے، یعنی قلعہ، اور قلعے کو اگر ہم ذہن میں لائیں تو اس میں تو ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے، قید نکاح میں لائی ہوئی۔ بالکل، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور ایکولی خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ ایسے قید میں اور ایسے حصار میں، اور اگر ہم اس کو بہت عام اگر اپنی ارد گرد ماحول میں بھی دیکھیں تو ایک نکاح والی خاتون کی جو ایک طاقت ہوتی ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، پروٹیکشن اس کو جو اس کا شوہر دیتا ہے، اور وہ پھر اس کو کانفیڈنس لے کے آتا ہے اس کے اندر، اور پھر اسی پہ وہ اپنی اولاد کی بھی تربیت کرتی ہے، وہ معاشرے سے بھی ڈیل کرتی ہے، اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے باقاعدہ۔ تو یہ فرق ہے ایک حلال محبت جو اسلام ڈائریکشن دیتا ہے اس میں، اور ایک وہ چیز جو چھپی دوستی اور اپنی انر سیٹسفیکشن اور جذباتی تسکین کے لیے حرام محبت جو ہم
کرتے ہیں اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کے پھر کتنے برے نتائج، نقصان دہ نتائج معاشرہ فیس کر رہے ہیں ہم آج۔ اور ہم نے جیسے سارہ علیہ السلام کے حوالے سے بھی پڑھا تھا، آپ دیکھیں کہ کیسی خوبصورت وہ کمپینین شپ تھی، ساری زندگی کی معاونت اور ساری زندگی کی دکھ سکھ کا ساتھ، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے تاریخ بدل دی۔ اور کہاں یہ کہ ہم اس رشتے سے ہی انکاری ہو جائیں، یا ہم اپنے جیسے اسلام نے آپ دیکھیں کہ اسلام ایکوالٹی نہیں دیتا، اسلام جسٹس دیتا ہے، عدل دیتا ہے، تو وہ عدل سے دائرہ کار بنا ہوا ہے ایک بیوی کا بھی، اور عدل سے ہی دائرہ کار بنا ہوا ہے ایک شوہر کا بھی، اور اس کے مطابق جب چلتے ہیں تو پھر معاشرہ جو ہے وہ پنپتا ہے۔ ورنہ ہمارے جو یہ نعرے ہیں انفارچونیٹلی ناسمجھی کے نعرے ہیں، اور کہ ہمیں ایکوالٹی چاہیے، تو ایکوالٹی میں تو ہم خود بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور کوئی ریفلیکشن؟ ابھی جو آپ ذکر کر رہی تھی کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ اس وقت جو مصر کا معاشرہ تھا، تو اس میں خواتین جو تھیں وہ ڈومینیٹ کر رہی تھیں اور وہ اپنے ڈیسیژنز لے رہی تھیں کہ ہم نے کس طرح جانا ہے، ہم نے ایک دعوت انہوں نے عزیز مصر کی بیوی نے رکھی اور وہ خواتین سب اس دعوت پہ گئیں۔ تو ہم آج کے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب عورت کہیں پر بھی ڈومینیٹ کرنے لگ جائے فیصلوں پر، تو وہ پھر معاشرہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آج کے معاشرے میں ہمارے جو بہت ساری رسومات رائج ہو گئی ہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں انہوں نے ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیا فیملی یونٹ میں، اور پھر ہم اسراف سے نکل کے تبذیر کی طرف چلتے جا رہے ہیں، اور یہ چیز ہمیں اور یہ اسراف و تبذیر تو خواتین ہی کا زیادہ انفارچونیٹلی یہ بھی انہی کا خاصہ ہے، اور پورا ایک نقصان پہنچا رہی ہیں ہمارے معاشرے کو بھی، اور ایک وہ جو رائج جب یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں معاشرے میں، تو یہ وہ عورت کی ڈومیننس کی وجہ سے ہیں۔ برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ جوتے، برانڈڈ پرسز، اور لاکھوں کے پرسز۔ بالکل، اور جو ہماری تقریبات ہوتی ہے اس میں تبذیر کا پورا ایک عنصر جو ہے نظر آتا ہے۔ کروڑوں کی تو بعض اوقات کئی شادیوں پر تو اتنا ایکسٹراویگنس ہوتا ہے کہ کروڑوں کی وہ ڈیکوریشن ہوئی بھی ہوتی ہے، پھول ہی اتنے کے لگ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اسلامی معاشرے کا بالکل ایک اس کے اپوزٹ ایک تصویر ہے کہ جو بعض اوقات ہمارا معاشرہ پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے کہ پچھلے دنوں میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ انہوں نے دیکھا کہ ملیشیا میں نا ایک خاص کسی جو سٹی تھا نا، اس میں ایک دم ڈیورس کا ریٹ بہت اوپر چلا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اور جب وجوہات دیکھی تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بڑے کھلے عام عورت کو طلاق کا جو حق ہے وہ تفویض کرنا، وہ جب زیادہ ہو گیا نا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے نا، مرد کے ہاتھ میں طلاق کا حق ہے، وہ دیتا نہیں پھرتا۔ بہت کم ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایسے اس میں امپلس میں آ کے دے جائے، لیکن خواتین کے ہاتھ میں جب وہ چیز آتی ہے نا تو وہ ذرا ذرا سی بات پر اس حق کو استعمال کرتی ہیں۔ اللہ نے یہ بھی ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ حق نہیں دیا تھا، تو اپنے حقوق کو ضرور پہچاننا چاہیے، لیکن وہی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اور وہی ہمارے بھلے کے ہیں۔ اور کچھ؟ جی، آپ سب کی ہی باتوں کو سن کر مجھے ایک اور بات کا خیال آ رہا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو رائج ہو چکے ہیں، جو ویسٹ کے ہم نے تہوار کو جس طرح سے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے، خاص طور پر ویلنٹائنس ڈے کی میں بات کروں گی۔ اور یہ تو ویسے ہو گیا جیسے ہمارے کلچر کا حصہ ہے ہمیشہ سے۔ حالانکہ نہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، نہ ہی ہماری دینی تعلیمات جو ہیں یہ ان کے ساتھ کلیش کرتا ہے یہ۔ تو ہماری دین نے سیلیبریشنز کو اس سے تو ہمیں منع نہیں کیا، بلکہ ہماری جو عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے ان کو تو کہا گیا ہے کہ بہت خوبصورت طریقے سے ان کو سیلیبریٹ کیا جائے، بھرپور طریقے سے ان کو منایا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے معاشرے میں عیدوں کے اوپر اتنا زیادہ پرجوش طریقوں سے ان کو نہیں منایا جاتا جتنا کہ ویسٹ کے جو تہوار ہیں، اور اسپیشلی جو ہم ابھی ویلنٹائنس ڈے کی ہی بات کر رہے ہیں اس کو منایا جس طرح سے جا رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ویلنٹائنس ڈے کی ہسٹری کیا تھی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی کہ سینٹ ویلنٹائن جو ایک رومن سینٹ تھا، اس نے کچھ خفیہ طور پر سیکرٹلی کچھ سولجرز کی شادیاں کروائیں، جن ان کے ساتھ ہمدردی کے جذبے کے تحت، ہمدردی، کیونکہ اس وقت کے کنگ نے ان کو پرمیشن نہیں دی ہوئی تھی کہ ان کی شادی ہو سکے۔ اس کے واقعے کی وجہ سے اس کو جو سینٹ ویلنٹائن تھا اس کو ایگزیکیوٹ کروا دیا گیا،
اور اس کی میموری میں پھر یہ والا سارا جو ویلنٹائنس ڈے ہے اس کو منایا جا رہا ہے. تو اس کا تو پورا کانسیپٹ ہی چینج کر دیا اور اس چیز کو اب اتنا زیادہ پھر گلوریفائی کیا گیا, اتنا اس کو گلیمرائز کر دیا گیا رومانس کو, کہ اس میں وہ ریڈ فلاورز اور ہارٹس, پورا ٹاؤن ہمارا تو ریڈ پینٹ ہوا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں تو سب کچھ ایوری تھنگ از پینٹڈ ریڈ اس ویلنٹائنس ڈے پہ. تو اس کا کیا ہمارے معاشرے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس باقاعدہ پروموشن ہے یہ تو ایک انویلڈیٹی کی. جی بالکل, کہ اور یہ بات جو ہے جو زیادہ ہمارے لیے پریشانی کی ہے کہ صرف بچیاں ہی اس کو نہیں, بلکہ اب تو بڑی عمر کے مرد اور خواتین اس کو اتنے بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں ویلنٹائنس ڈے کو. اور پھر اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ برائی بھی اور بے حیائی کتنی زیادہ پھیل گئی ہے, اور کتنا جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو حرام محبت ہے اس کو کتنا زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. بالکل, اس وجہ اور سے کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کے سارے اقدار کو بھی پہچانیں, اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ اندھی تقلید ہمیں لے کے کہاں جا رہی ہے. ہم اپنے دین کے معاملے میں تو بعض اوقات اتنے کوسچنز پٹ اپ کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو کوسچن ہی نہیں کرتے. ذرا ٹھہر کے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم سوچ لیں کہ یہ چیز ہمیں لے کے کہاں جا رہی ہے یا اس کا مقصد کیا ہے, تو اب تو یہ ڈیز جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ جیسے ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں. اچھا, یہاں پر اب ایک اور ایسپیکٹ سے بھی ہم بات کریں گے, اور وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں, جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا اتنے عظیم پیغمبروں کی بیویاں بننے کا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود سورہ تحریم میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے خیانت کی اپنے شوہروں کے حق میں. یہ خیانت جو ہے یہ شوہروں کے ابلاغ جو ہے نا, یا ان پر جو ایمان لانا ہے اور دین کی جو تبلیغ ہے اس میں ان کی معاونت نہ کرنا ہے, یہ اس میں خیانت تھی, یعنی وہ ان پر ایمان نہ لائیں. لوط علیہ السلام کی بیوی کی ساری ہمدردیاں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ رہیں. نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہ لائیں. 950 سال ایک بندہ خدا کا تبلیغ کرتا ہے اور اپنی بیوی ایمان نہیں لاتی. یہاں پر اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کے لیے یہ بات کتنی بڑی بات ہوگی, اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اسی کو دیتا ہے, اور ہم کسی کو اپنی کوشش سے ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہاں پر یہ جو کردار ہے بیویوں کا شوہروں کے ساتھ, یعنی اتنا ایک کلیش کر لینا, اس کے بارے میں آپ میں سے کچھ کہے گا؟ جی, یہاں پہ نا خیانت جو ہے اس کی میں ضرور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ اگر ہم دیکھیں تو ایک اسکالر ہے جو کہتے ہیں کہ خیانت بیسکلی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے اس کو حق نہ دیں. جیسے اگر ایک دوست ہے اس نے دوستی کا حق نہیں نبھایا, اور جیسے ایک بیوی ہے اس نے شوہر کا حق میں کمی کیا, اس کو نہیں پورا کیا. تو قرآن ہمیں جو خیانتیں بتاتا ہے نا اس میں ہمیں یہی اگزامپلس ملتی ہیں کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے احسن القصص میں عزیز مصر کی وہ شادی شدہ ہیں اور شوہر کی بے وفائی, وہ اس سے بے وفائی کرتی ہیں. پھر حضرت لوط علیہ السلام جیسے آپ نے بتایا ان کی بیوی ہیں, اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہیں, تو وہ اپنے شوہروں سے کس طرح خیانت کر رہی ہیں کہ ان کی بات نہیں مانتی, اور یہ ہے کہ ان کے راز سیکرٹس جا کے بتا دیتی ہیں. تو ہمارے لیے بڑا لیسن ہے. بالکل, لوط علیہ السلام کی بیوی نے ہی جا کر بتایا تھا, وہ جو فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے قوم کو, کہتے ہیں انہوں نے ہی جا کر بتایا تھا. جی, تو ہمارے لیے اس میں یہ لیسن ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج ہم اپنے اسپاؤسز کے ساتھ تو ایسے نہیں کر رہے. کیا وہ ہمیں کسی چیز سے منع کر رہے ہیں جو کہ ہمارے دین اور آخرت کے لیے بہتر ہے؟ تو کیا ہم ان کو ڈس اوبے تو نہیں کر رہے؟ کیا ہم ان کی کوئی ایسا سیکرٹ ہے جو انہوں نے منع کیا ہے ہمیں, وہ تو نہیں لوگوں کو بتا رہے؟ اور پھر غیبت اور چغلی اور بدگمانی سے کیا ہم ان کی امیج تو نہیں سوسائٹی میں خراب کر رہے؟ تو آپ دیکھیں یہی وہ خیانتیں ہیں جس پہ یہ خواتین عذاب الہی کی مستحق ہوئی ہیں. تو بہت ہمارے لیے سوچنے اور ڈرنے کا مقام ہے, اور یہ چیز تو ایک شادی شدہ زندگی میں زہر کی حیثیت رکھتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ریلیشنز اپنے اسپاؤسز کے ساتھ اچھے ہوں, گھر میں امن ہو, تو اپنے آپ کو ان خیانتوں سے بچانے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے. اور وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی کہ انہوں نے حمیت الجاہلیہ دکھائی, کہ یہ جاہلیت کی حمیت ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی قوم غلط ہے اور اس کے باوجود آپ اس کی سائیڈ لیں. تو حق کی سائیڈ لینا بر وقت
کتنا ضروری ہے، ورنہ انسان کو ڈاؤن دا ہسٹری آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک یہ ٹائٹل مل جاتا ہے کہ آپ نے فلاں وقت پر یہ کام غلط کیا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کی قوم پر کتنا سنگین عذاب آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی بیوی کو الگ کر دیا بیچ، انہوں نے ان کو ساتھ نہیں نکلنے دیا لوط علیہ السلام کے، وہ قوم کے ساتھ ہی، انہی سے ہمدردی تھی، انہی کے ساتھ رہیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ کہ وہ محبت کرتا ہے۔ تو بہت سوچنے کا مقام ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی اس بات کی، اور واقعی قرآن رہتی دنیا تک کے لیے، اور ہمیں عموماً جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا لوط علیہ السلام تھے اور ان کی ایک بیوی تھی اور انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جی، اور آپا ہم یہاں خیانت کو نا مال سے ریلیٹ کرتے ہیں، بس مال میں جو ہوا وہ خیانت ہے، اس چیز کو ہم خیانت بھی نہیں سمجھتے، خیانت سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایتھیکل جو ہمارے کام ہے ان کو ہم خیانت سمجھتے ہی نہیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور کوئی بات؟ اور اس کے علاوہ اس پورے واقعے میں جب ہم نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے ریلیشن میں بیوی کا اپنے شوہر کے کام میں معاونت کرنا کتنا ضروری ہے، اور ان دونوں کے انٹرسٹ ایک جیسے ہونا، پھر کسی بھی فیملی، اسٹرانگ فیملی یونٹ کے لیے ان دونوں کا ایک پیج پہ ہونا کتنا ضروری ہے۔ بالکل، یہ تو ہم سارے انبیاء کرام کی زندگیوں سے بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ بیویاں ساتھ ساتھ ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی، اور اس میں دوسری بات یہ کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو اس بات پر اکسائے کہ وہ گھر میں صرف رزق حلال لائے اور رزق حرام کو جو ہے اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے کیسز میں یہی نظر آتا ہے کہ جو بیوی کی ناشکری ہے وہ شوہر کو مائل کرتی ہے کہ وہ ان کاموں کی طرف آتا ہے، اور اگر عورت جو ہے کسی بھی گھر میں اگر عورت قناعت کرے گی تو کم اور حلال رزق میں گزارا ہو جائے گا۔ بالکل بالکل۔ تو اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی لائف کو ایک بیلنس لائف اور قناعت والی لائف گزاریں گے تو پھر ہر عورت جو ہے وہ ایک رزق حلال والی زندگی گزار سکتی ہے، اور آگے نسلوں کو رزق حلال پر پالیں گے، کیونکہ اس تھوڑے میں بہت برکت ہو جاتی ہے، اور حرام کے بہت زیادہ میں بالکل برکت نہیں ہوتی، نہ سکون دل ہوتا ہے۔ اور بچوں کے لیے یہ بہت بڑی ایک سبق ہوتا ہے کہ بے شک ہم کم میں گزارا کر رہے ہیں لیکن یہ کہ صحیح مال جو ہے وہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے اور پوری ایک نسل جو ہے تیار ہو رہی ہوتی ہے اگلی۔ درست، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین ماشاءاللہ بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور ہم نے یہ جانا کہ ہم نے کیا نہیں کرنا اور ہم نے کیسا نہیں بننا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔